I'm gonna share something unique. आज के टॉपिक में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। हमारे कोचिंग में हफ्ते में एक बार इस्लामिक क्लास दी जाती है। हमारे एक साथी है जो कि इस्लामिक क्लास देता है, जिससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस मौजू पर बात करें, इस पर बात करना लाजमी था। तो टॉपिक बेसिकली पास्ट के बारे में है। हर इंसान का पास्ट होता है और पास्ट में इंसान गुनाह खता भी करता है। इंसान गुनाहों का पुतला है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इंसान से गुनाह हो जाते हैं। एक इंसान अपने पास्ट में गलत होता है और उसको अल्लाह पाक हिदायत देता है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे उनका पास्ट याद दिलाने बैठ जाते हैं, हम उसके बारे में बातें करते हैं। सो दैट्स टोटली रॉन्ग। वी हैव नो राइट टू डिस्कस अबाउट एनी पास्ट। हमें कोई हक नहीं है कि किसी के पास्ट के बारे में बात करें। तो ये बहुत ही गलत है। सारी नेगेटिविटी ये ख़त्म कर देगा अगर आप इसे गौर से सुनते हो। हम लोग ख्याल रखेंगे कि हमसे ये ख़ता ना हो जाए जाने अनजाने में, और आपको रियलाइज़ होगा कि ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। मौज़ूआत तो हमारे पास बात करने को बहुत हैं, लेकिन आज का जो मौजू है वो सर ज़ीशान की फरमाइश पर, चूँकि उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आज इस मौजू पर बात की जाए, और ये मौजू आजकल का इंतहाई अहम मौजू है कि आजकल के हालात और अहवाल इसी की तरफ हमें मजबूर करते हैं कि इस पर बात की जाए। और अहादीस में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमें तसलसल के साथ मिलते हैं, उन्हीं को मैंने आप हजरात के सामने अर्ज़ किया। जो पहली हदीस मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, मन अय्यर अखाहु बिज़म्बिन क़त्ताबअन, कि एक मुसलमान उसकी ज़िंदगी होती है और ज़िंदगी के अंदर एक मुसलमान से गुनाह भी सादिर होते हैं और नेक अमाल भी करता है वो। लेकिन एक मुसलमान जब अपने ज़माना माजी के अंदर इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से गलतियां सरजद होना ये आम बात है, ये मुमकिन बात है। बनी आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, के तमाम बनी आदम गुनाहगार, ख़ताकार और सियाकार हैं। इनमें कोई गुनाह से पाक इंसान इस धरती पर मौजूद नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि इस धरती पर गुनाह से पाक इंसान मौजूद है, तो ये कहना ये उसका क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई भी इंसान गुनाह से पाक नहीं हो सकता। गुनाह से पाक होना ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी की खासियत है। नबी के बाद दुनिया में सहाबी हो, ताबई हो या तबे ताबी हो या आप और हमारी तरह का इंसान हो, वो इस दुनिया में गुनाह से पाक नहीं रह सकता। जब गुनाह से पाक नहीं रह सकता तो ये बात तय हो गई कि जब वो गुनाह करेगा तो उस गुनाह पर वो शर्मिंदगी महसूस करेगा, उस गुनाह पर वो तौबा करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत के बारे में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को मुसलमानों के लिए तैयार किया है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्रा, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करते हैं। तंगदस्ती हो तब भी खर्च करते हैं, अगर फरावानी हो तब भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से के वक़्त अपने नफ्स पर काबू रखते हैं। वल आफ़ीना अनिन्नास, और लोगों को माफ़ करते हैं, चाहे लोग उनसे ज़्यादती करें, उनसे बुरा सलूक करें, लेकिन जवाब में वो उनसे बुरा सलूक नहीं करेंगे। तो जब एक मुसलमान से ख़ता हो जाए, वो उस ख़ता पर नादिम हो, तौबा कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, जो मुसलमान गुनाह कर ले, उस पर तौबा कर ले, उसके बाद नेक अमाल शुरू कर ले, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ करके, सिर्फ माफ़ नहीं करते, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उसके तमाम जो गुनाह होते हैं, गुनाह तब्दील हो जाते हैं, नेकियों में बदल जाते हैं। उनके तमाम जो उसके गुनाह होते हैं पिछली ज़िंदगी के, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह से सवाब में तब्दील करके उसको उसका अजर दे देते हैं।
ایک مسلمان کی گزشتہ زندگی اور اس کی آگے والی زندگی یہ اللہ رب العزت اور اس بندے کا معاملہ ہے. ہم اور آپ تیسرا بن کر یا بیچ میں کوئی حکم بن کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذاتی زندگی ہو اور اس سے ہم ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو ہم اس سے متعلق گفتگو کریں. یہ ہم اور آپ کا حق نہیں بنتا، نہ شریعت کی روح سے اور نہ ہی ہماری اس دنیا کی عدالت یا اس کی روح سے، کہ ہم اس بندے کی زندگی پر بات کریں کہ جو بندہ ماضی میں گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اس گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال پہ آ جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دیتے ہیں، وہ نیک اعمال پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم اور آپ بدبخت ہو کر اس بندے سے، اس اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے سے، چونکہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو چنتے ہیں تو اس کو اپنی ہدایت نصیب فرماتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس سے غافل بیٹھے ہیں. اس بندے کو ہم اور آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو فلاں بندہ ہے، اس دن تجھے میں نے وہاں دیکھا تھا، فلاں کام کرتا تھا، آج تو آ کے مولوی بن گیا، آج ہمارے سامنے اسلام کی باتیں کرتا ہے، آج تو نماز پڑھتا ہے، آج تو ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، آج تو ہمیں کہتا ہے جھوٹ مت بولو. تم نے اپنی زندگی میں کتنے جھوٹ بولے تھے، کتنا فراڈ کیا تھا، کتنی فلمیں دیکھی تھی، کتنے ڈرامے دیکھے تھے. یہ ہم اور آپ آج کل کے دور میں یہ عام سی باتیں ہیں، یہ ہم اور آپ کرتے ہیں. کسی بھی زندگی کے بارے میں، کسی بھی شخصیت کی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، ہم سب یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، فلاں دنوں میں، فلاں اوقات میں یہ کام کرتا تھا، اور آج 2 دن کا نمازی بن کر ہمیں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف آ جاؤ، آپ لوگ غلط کر رہے ہو، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں جس راستے کی طرف آیا یہ راستہ ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو نہیں دیکھتا کہ یہ پہلے کیا کرتا ہوا رہا تھا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ طریقہ انتہائی غلط اور سراسر جھوٹ اور فریب پر مبنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات سے فرمایا کہ جس نے من عیر اخا، جس نے اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو بذنب، ایسے گناہ پر ہار دلائی، قد تاب عنہ، جس سے وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، لم یمت حتی یعمل، تو بندہ سن لے جب تک وہ بندہ اس کام میں مبتلا نہیں ہوگا تب تک اللہ رب العزت اس بندے کو موت نہیں دیں گے. یہ جو عار دلانے والا بندہ ہے، اللہ رب العزت اسی گناہگار کی طرح اس کو بھی اس کام میں مبتلا کریں گے، اور پھر اس بندے پر لوگ بھی اس کو تانے دیں گے. جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا اللہ رب العزت اس کی روح کو قبض نہیں کریں گے. دنیا میں اللہ رب العزت اس سے یہ کام کروائیں گے، سرزد کروائیں گے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کو تانا دے، اس پر تشنیع کرے کسی گزشتہ کسی گناہ پر، تب اس پر کیا گزرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ دنیا میں دکھا کر رہ جاتے. دوسری حدیث کہ یبصر احدکم القذات فی عین اخیہ وینسی الجزع فی عینہ، کہ تم میں سے ہر ایک بندہ اگلے کی آنکھ میں ایک چھوٹی سی کنکری ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے، وہ تو اس کو نظر آ جاتا ہے، لیکن وینسی الجزع فی عینہ، اپنی آنکھ کے اندر اتنا بڑا تیر ہے، وہ تیر نظر کسی کو نہیں آتا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا گل کھلائے ہیں، کیا میں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر گزاری ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے، لیکن بس ہمیں ایک بات آتی ہے کہ بس انگلی اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں سامنے کی طرف، وہ دیکھو وہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ بندہ کیا کر رہا ہے. یہ انگلی کبھی اس طرف نہیں آئی، اس طرف اپنی گریبان میں کسی نے نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر میں نے کیا کیا، کیا میں نے نیک اعمال کیے، کیا میرے اندر غلطیاں ہیں، کیا میری خطائیں ہیں، کس گناہوں میں مبتلا ہوں، کس برے کاموں سے مجھے بچنا چاہیے. یہ کوئی نہیں سوچتا. سوچتے ہیں تو بس اگلے کے بارے میں سوچتے ہیں. دیکھو جی فلاں بندے کو دیکھو آج کل یہ کرنے لگ گئے، فلاں بندے کو دیکھو وہاں جا رہا ہے، فلاں بندے کو دیکھو ادھر گھوم رہا ہے، فلاں بندے کو دیکھو وہ ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، فلاں کو دیکھو فیس بک ماسٹر بنا ہوا ہے، فلاں کو دیکھو یہ تو لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، فلاں کو دیکھو بازاروں میں گھوم رہا ہے، فلاں کو دیکھو آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، فلاں کو دیکھو گلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں کو دیکھو نظارے کر رہا ہے، فلاں کو دیکھو جی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، بہت زیادہ متکبر ہو گیا ہے جی، کسی سے ملتا نہیں ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتا. یہ تو عجیب آدمی ہے. لیکن اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اپنے گریبان میں کیا کر رہا ہوں، میری نظریں کہاں ہیں، میرے عادات و اطوار، میرے طور طریقے، میرے افعال کیا ہیں، میں کس بازار میں خود پھرتا ہوں، میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، میرے پیر کہاں جا رہے ہیں، میرے ہاتھ کس طرف اٹھ رہے ہیں، میری آنکھیں کس طرف اٹھ رہی ہیں.
یہ جو میرے ہاتھ ہیں یہ کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں, کس چیز کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ کوئی نہیں سوچتا. اگر سوچتا ہے تو اگلے مسلمان بھائی کے بارے میں, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو عار دلانا ایسا عمل ہے کہ جس کی دنیا میں اللہ رب العزت اس کو سزا دیتے ہیں اس طور پر کہ وہ بندہ اس کام کے اندر خود مبتلا ہو جائے گا, تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کو تانے دیں, اس کو عار دلائے, اور یہ شرمناک جو کیفیت ہے اس کے اوپر گزرے تاکہ اس کو پتہ چل جائے. اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں دکھلا دیں کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا, کسی مسلمان کو رسوا کرنا یہ کتنا قبیح اور برا عمل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان فی قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تبتعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. کہ مسلمانوں کی غیبت مت کرو, کسی مسلمان کی غیبت مت کرو. غیبت کا مطلب کسی مسلمان کے اندر کوئی گناہ کا کام اس کے اندر ہے, وہ گناہ کرتا ہے, اور ہم اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کریں, اس گناہ کا تذکرہ کریں آپس میں بیٹھ کر, تو یہ غیبت کہلاتا ہے. اور جو کسی کام میں مبتلا نہ ہو, جس گناہ میں مبتلا نہ ہو, اس گناہ کا تذکرہ کسی کے بارے میں کرنا یہ بہتان میں شمار ہوگا. بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے, اور بہتان کی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. لیکن غیبت فرمایا غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اگرچہ غیبت کے اندر وہ گناہ اس بندے میں ہے, لیکن اس بندے کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت مت کرو, اس کے گناہ کا تذکرہ مت کرو. آگے فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کے جو پوشیدہ گناہ ہیں, پوشیدہ گناہ ان کے پیچھے مت پڑو, کسی مسلمان کے گناہ کے پیچھے مت پڑو, اس کے متلاشی مت بنو کہ جو بھی وہ گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا. یہ کون سا گناہ کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا اس کے عادات و اطوار ہیں, کیا وہ نیگیٹو کام ہے اس کے, کیا اس کی عادات اطوار و افکار ہیں, اس کے پیچھے پڑنا, یہ تحقیقات کرنا, یہ تبصرے کرنا, اس کے پیچھے مت پڑو. فَإِنَّهُ مَنْ أَتْبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, جو کسی مسلمان کے رازوں کے پیچھے پڑ جائے, اس کے پوشیدہ گناہوں کے پیچھے پڑ جائے, يُتْبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اللہ رب العزت اس مسلمان کے رازوں پر اور اس کے جو پوشیدہ گناہ ہیں اس کے در پہ ہو جاتے ہیں. وَمَنْ يُتْبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اور جس کے رازوں پر اللہ رب العزت در پہ ہو جائیں, یعنی اللہ رب العزت جس کے رازوں کو کھولنا چاہیں, تو اللہ رب العزت سے پھر زیادہ رازوں کو کھولنے والی ذات کون سی ہے, تو اللہ رب العزت اس کو یفضحہ, اس کو رسوا کر دیتے ہیں اس بندے کو, فی بیتہ, اپنے گھر ہی کے اندر, اپنے گھر ہی کے اندر. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں پر, اس کے پوشیدہ گناہوں پر مطلع ہونے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے پردہ اٹھاتے ہیں, اور اللہ رب العزت دنیا میں اپنے ہی گھر کے اندر اس کو رسوا اور ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں. تو ہم اور آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اور آپ کس طرف جا رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم اس حدیث کا مذاق تو یہ نہیں بن رہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتے پھر رہے ہیں, اور اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں پر اس کو عار دلاتے پھر رہے ہیں, اور اپنے مسلمان بھائی کے خطاؤں پر اس کو تان و تشنیع کر رہے ہیں, اس کو عار دلا رہے ہیں. تو ہم اور آپ اس حدیث کا مذاق تو نہیں بن رہے. تو ہم اور آپ اس حدیث سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو اس کے گناہوں پر, اس کے پوشیدہ گناہوں پر, علانیہ چاہے وہ علانیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو, ظاہر ہو یا باطن ہو, ان گناہوں پر کسی بھی مسلمان سے ہم اس پر بات نہ کریں, نہ ان کو عار دلائیں, نہ ان کے پوشیدہ گناہوں کا کسی دوسرے بندے سے, کسی دوسرے مسلمان سے تذکرہ کریں. ہم اور آپ اس بات سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم. یہ مرض کہ اگر آپ کسی مسلمان کے پوشیدہ رازوں پر گناہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اس کو گناہوں پر عار دلانے لگ جاتے ہیں, ان تفسدهم, گویا کہ افسدتهم, آپ نے ان کو اس مسلمانوں کو آپ نے گویا کہ خراب کر دیا. کسی مسلمان کو گزشتہ کسی گناہوں پر عار دلانا, اس کو خراب کرنا, گویا کہ اس کو دوبارہ دین سے پھیرنا. ایک مسلمان ماضی کے اندر بتا چکا ہوں انسان خطا کا پتلا ہے, بہت سارے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. گناہوں سے پاک ہونا,
گناہوں سے معصوم ہونا یہ صرف اور صرف انبیاء کی خاصیت ہے. انبیاء کے بعد صحابہ سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ہر ایک انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, اور اس گناہ پر شرمندہ ہونا, اس گناہ پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا, یہی انسان کی کامیابی ہے, جس کو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف نہیں کرتے بلکہ گناہ جو اس نے کیے ہیں وہی گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں.